बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त कसूर की एक ऐसी समाजी व मजहबी हर दिल अजीज़ शख्सियत, बड़ी प्यार मोहब्बत वाली, मिलनसार, खुश अखलाक, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक ढालने, दुरूद सलाम की कसरत से पढ़ना मामूल बनाया हुआ है कि ख़ास बात उन्होंने अपने स्कूल की असम्बली के आगाज़ में दुरूद सलाम को तलबा व तालबात में कसरत से पढ़ना मामूल बनाया। ये खुशकिस्मत लोगों की निशानी होती हैं। मैं समझता हूँ ऐसी खुशकिस्मत शख्सियत प्रोफेसर मलक निसार अहमद साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, खुशकिस्मत लोग हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि उनके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत की तरफ गामज़न किया। आइए उनसे हम बात करते हैं। प्रिंसिपल है अल मदीना आइडियल हाई स्कूल कसूर के, बानी व मरकज़ी सदर हैं पाक वेलफेयर इंटरनेशनल फाउंडेशन के। बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत हैं। आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, मैंने जब देखा कि आप अपने स्कूल में बच्चों में दुरूद सलाम को कसरत से पढ़ने का हवाले से रोज़ाना प्रोग्राम का इनकाद करते हैं, ये बड़े खुशकिस्मत लोगों में ऐसा देखा जाता है। आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ कि आप स्कूल असम्बली में बच्चों के अंदर ये शऊर पैदा करें कि दुरूद सलाम को कसरत से ज़्यादा पढ़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दरूद सलाम भेजो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। तो ये मेरे अल्लाह का पैगाम है। हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, लेकिन जब अल्लाह के पैगाम को समझने की अल्लाह ताकत अता कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला इंसान को उस रास्ते पर डाल देता है जो उसे पसंद है। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा काम, दुरूद सलाम की कसरत, स्कूल की असम्बली में दुरूद सलाम की कसरत, और फिर हमारी इस कोशिश से पंजाब असम्बली में दुरूद सलाम के हवाले से स्कूल की असम्बली में भी कानून का पास हो जाना हमारे लिए बाइस रहमत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत हैं, तो फिर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की कसरत करेंगे, तो ये हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की पहचान है, मोहब्बत की निशानी है। तो बहसीयत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से मोहब्बत करें कि दुनिया आपकी मती हो जाए, दुनिया आपकी ग़ुलाम बन जाए। उनको पता चले कि ये हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर। तो अल्लाह ताला ने हमें ये नौकरी दी है, तो मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं कि मेरे रब ने ये मेरे पे रहमत की है। और मेरे साथ और भी दोस्त हाजी गुलाम सुल साहब, और सबसे बढ़कर
حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری کا جب سے میں نوکر بنا ہوں، اور انہوں نے پیر سید عمران احمد شاہ ولی سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری نے جب سے دست شفقت میرے سر پر رکھا ہے، تو اس میں مزید جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کر دی ہے۔ تو میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرے پیر و مرشد بھی مجھ سے محبت فرماتے ہیں، اور میں ایک بات، اس محبت کا اللہ نے انعام بھی دیا ہے کو جب میرے بیٹے کا پورے پاکستان لیول پہ گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہونا تھا، تو وہاں پر نعتیہ مقابلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان میں سے 2 بچوں کو سلیکٹ کیا، ایک میرا بیٹا جس نے نعت پڑھی اور ایک بلوچستان سے۔ تو یہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شمع کو روشن کرتے ہیں، تو پھر جس طرح میرا اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہوا ہے، تو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میرا اللہ ان کا بھی ذکر بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ گلستان نیوز کا آغاز ہوا، تو جب میری والد صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے میں اس کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ صحافی برادران جو ہے نا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع کو روشن کرنے میں پیش ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ کتنے عرصے سے درود و سلام کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں اور اپنے اسکول میں درود و سلام کو بچوں میں زیادہ سے کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، تو جب میں نے ان کی شاعری کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری محبت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو انہوں نے جس طرح سے کروڑوں مرتبہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پڑھا، تو ان کے دل کے جو دریچے تھے، جو ان کے دل کا علم کا بھاگ تھا، وہ کھلنا شروع ہو گیا۔ تو جب میں نے پڑھا کہ بھئی ہمارے بچے جو ہیں وہ اسمبلی میں درود و سلام پڑھیں گے، تو ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مزید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات پیدا ہوں گی۔ تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ پچھلے 10 سال سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے، اور میں جنوبی پنجاب میں بھی مختلف سکولز کے اندر، اور ہماری جو این جی او ہے پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن پیپسا پاکستان، اس کے پلیٹ فارم پر بھی ہم نے پورے جنوبی پنجاب میں، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اس کا قانون پاس ہو چکا ہے۔ آج سے 7 سال پہلے ہم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا ایک پروگرام تھا، جس میں ہم نے اس وقت گورنر پنجاب کو اپلیکیشن دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اب پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے۔ آپ ماشاء اللہ پاک ویلفیئر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے بانی و مرکزی صدر بھی ہیں۔ جب کوئی تنظیم معرض وجود میں آئے تو اس تنظیم کا خاص مشن و مقصد ہوتا ہے۔ آپ کی پاک ویلفیئر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا وہ کیا مقاصد اور مشن ہے جس کو آپ آگے لے کر چلیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی جو ہے نا طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر طاقتور نہیں بن سکتی. بے شک بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی دنیا میں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے. تو جب سے ہم نے درود و سلام کی کثرت کی ہوئی ہے، ہم نے بچوں کو یہ ڈور ٹو ڈور پیغام پہنچانے کا عزم کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑھتی چلی گئیں. تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ علم ایک ایسی شمع ہے جس سے ہم پوری دنیا میں چھا سکتے ہیں، جس سے ہم پوری دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، بچوں کے دلوں میں علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ہماری تنظیم جو ہے، ہماری جو پاک ویلفیئر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے، اس نے پاکستان کو، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو درود و سلام کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ بھئی ہم نے علم سے دنیا کو فتح کرنا ہے. ہم نے علم سے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ، پیار کرنے والے لوگ علم سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستانی بچے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں دنیا کو اس عمل سے مجبور کر دے گی کہ پاکستان ہی علم کا گہوارہ ہے. اس کے بغیر ہم جو ہے نا دنیا محروم رہے گی جب تک وہ پاکستان میں آ کر علم حاصل نہیں کریں گے. تو ہماری فاؤنڈیشن کا مقصد ہے کہ ہم نے بچے کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے کہ بھئی علم سے ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے. ماشاءاللہ. وہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، جسے آپ آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نے جب پہلی محفل میلاد مصطفیٰ اپنے گھر میں رکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. لیکن اس سے پہلے عرصہ 10 سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان المبارک میں 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر اور 8 مرتبہ یہاں پر مسلسل اللہ تعالیٰ نے مجھے اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائی. تو اعتکاف میں جب اللہ کی رحمتیں ہوئیں تو یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مجھے اس طرف موڑ دیا. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے اور جو نیک کام کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے. انسان بے بس ہے، جب میرا اللہ مہربانی فرماتا ہے تو پھر وہ طاقت دیتا ہے. جب وہ طاقت دیتا ہے تو پھر انسان آگے بڑھتا ہے، پھر اچھے اس سے کام ہو جاتے ہیں. اللہ کی طاقت کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے نہ اس کے پاس پاور ہے. یہ ساری پاور میرے اللہ کی دی ہوئی ہے اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہم کر نہیں سکتے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ان کی اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جب آپ سرکار کے قدموں میں حاضری دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ بھئی آپ علامہ اقبال
کیا لے کر آئے ہو میرے لیے تحفہ؟ آپ کیا گفٹ لے کر آئے ہو جب آپ ہمارے دربار میں آئے ہیں؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت انہوں نے جو بات کی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ میں نے کروڑوں مرتبہ درود پڑھا، میں نے بہت ساری شاعری کی، میں نے قوم کو جگایا، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، میں پھر بھی ایک آبگینہ لایا ہوں، ایک شیشی لایا ہوں، ایسی چیز لایا ہوں جو جنت میں بھی نہیں ملتی۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو لایا ہوں یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ درود و سلام، یہ نمازیں ہمارے تب بھی کام آئیں گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے، اور جنہوں نے جانیں قربان کر دی وہی آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ، میں تو کچھ نہیں کر پایا۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو ختم نبوت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس پہ آ کے بات ختم ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں فرما دی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ آ سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اتنا سا خیال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ شاید وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں ہمیں رکھے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے، اور وہ اللہ کی طاقت کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہے، یہ قرآن پاک کی نفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کی رحمت ہے، اور جب کسی کے ساتھ رحمت ہوتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رحمت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، میں آپ سرکار کا نوکر ہوں۔ اللہ یہ میری نوکری قبول فرما لے، اللہ مجھے دین سیکھنے کی طاقت عطا فرما دے، مجھے دین کو سمجھنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن پاک کا نور بخش دے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم پر اثر نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ طاقت دے دے، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ سرکار کی محبت کیا ہے۔ رمضان المبارک، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ رمضان المبارک کے حوالے سے اب ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام، قرآن پاک
اور روزے و زکوٰۃ دیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے نا، اس سے ہر چیز کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام سے محبت ہوگی تو پھر آپ زکوٰۃ بھی دیں گے، پھر آپ کے دل میں خوف خدا بھی ہوگا، پھر رمضان المبارک کے مہینے کا جو احترام ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی جو شمع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بعد پھوٹتی ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی طاقت دے دے۔ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہم اس دنیا میں بے حیثیت دنیا میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کی جو دولت ہے، پیسہ ہے، یہ جو بنگلے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دے دے اور پھر وہ بانٹ دے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں، پھر اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ہمسائے، پھر مسلم امہ سے پیار کی یہی نشانی ہے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں، روزہ افطاری کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے، اور دوسروں کو قرآن پاک کی دعوت دیں، اپنے گھر میں سحری کا انتظام کریں، افطاری کا انتظام کریں، اور پھر لوگوں کو وہاں پر دعوت دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ زندہ ہوگی۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو پھر میرا اللہ اپنی رحمتیں جب شروع کرتا ہے پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ مسلمان اس وقت شدید مسائل و بحرانوں کا شکار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج مسلمان یہ تمام مسائل اور بحران اسلام سے دوری کی وجہ ہے؟ ہم نے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر بندہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل، الحمدللہ، ہمیں صحابہ اکرام نے جس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارا، جس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، پھر جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا دور گزارا کہ اس زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، انہوں نے سب کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی پیغام دیا کہ جب اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر زکوٰۃ لینے والے باقی نہیں رہتے، پھر ہر کوئی ڈرتا ہے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ دینے والے لے کر پھرتے ہیں، کوئی ہے لینے والا، لیکن اللہ کا خوف دلوں میں اس قدر جو ہے نا وہ عام ہو چکا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تھا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو ہمارے لیے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے اولیاء اللہ ہیں، جو جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کی تھی، ہمیں ان کی شاعری سے سیکھنا چاہیے۔
ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ بھئی آپ صوفیہ اکرام سے بھی محبت کریں، ان کی شاعری کو پڑھیں، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، کس طرح انہوں نے فاقے کاٹے، کس طرح سے انہوں نے اپنے کام کھایا، مناسب کھایا اور باقی بانٹ دیا، کس طرح سے سوکھی روٹی پر گزارا ہوا. تو یہ سب ہمارے لیے پیغام ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. ہمیں آج کے دور کے مطابق نہیں سوچنا چاہیے کہ آج کے دور کے مطابق ہم نے ہر کام کرنا ہے. ہم نے سائنسی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. جب ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسرز بنیں گے، عالم بنیں گے، تو جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا تو ہمیں اپنی سیٹ کا استعمال کا پتہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. ہماری یہ جو دولت کی، پیسے کی دوڑ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا. تو ہمیں ہر کام کا آغاز اللہ کے خوف سے کرنا چاہیے. بے شک جی، ماشاءاللہ جی. ناظرین، ملک نثار احمد صاحب سے بڑی پیاری باتیں ہوئیں. وہ بڑے خوش قسمت شخصیت ہیں جو عرصہ 10 سال سے درود و سلام کی محفل کو اپنے اسکول اور اپنی تنظیم پاک ویلفیئر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں. ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے حصہ میں ایسی خوش قسمتی والی باتیں ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے چند لوگوں میں ایسی ساتیں فرماتے ہیں. اور جس طرح کی انہوں نے ماشاءاللہ باتیں کی، ہمیں خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا خوف خدا ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. مشعل راہ ان کی زندگی کو بنا لیں. اسی میں ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں. بڑی پیاری باتیں ہوئی، بڑا سکون ملا، ان سے باتیں دیکھنے اور سننے کو ملی. انشاءاللہ ہم ایسے پیاری شخصیات آپ کے سامنے انشاءاللہ لے کر آئیں گے جو آپ سے ایسی مذہبی باتیں آپ کو کے اندر جذبہ پیدا ہو. انشاءاللہ ہم ایسے پروگرام کا انعقاد کرتا ہے کریں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.